गुज़श्ता लेक्चर में फ़न शेर के हवाले से बात हुई थी और हमने अपने एक अज़ीज़ की नज़म जिसका उन्वान था कोरोना वायरस, तो उस नज़म के फ़न शेर के हवाले से जो बुनियादी लवाज़मात हैं उनको हमने देखा परखा था। और ज़ाहिर है उसके अशार में जो जहाँ कहीं कोई खामी थी या कोई कमी थी तो उस पर हमने नज़रसानी की थी। चंद अहबाब का इसरार है कि फ़न शेर के मौजू की मज़ीद वजाहत के लिए मिर्ज़ा गालिब के यानी उनकी किसी गज़ल की ज़मीन यानी बहर, बहर के अरकान, अरकान का वज़न और फिर उस बुनियाद पर उस गज़ल के अशार की तख्ती की जाए। तो मैंने उन हज़रात से गुजारिश की कि आप ही गालिब की किसी गज़ल को मुंतखब कीजिए जिस पर हम बात करें। तो उन्होंने गालिब की एक मशहूर ज़माना गज़ल हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो इससे पहले यानी पिछली नशिस्त में हमने नज़म की जिस बहर पे बात की थी वो बहुत सादा सी और आसान सी बहर थी और उसके जो रुकन थे वो गालिबन फ़ऊलुन 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 4 बार। तो बहुत ही सादा आसान सी बहर थी। लेकिन आज गालिब की जिस गज़ल पे हम बात कर रहे हैं वो गज़ल जिस बहर में है वो कदरे पेचीदा सी बहर है। तो बहरहाल बात करने से पहले एक चीज़, एक अहम बात जिसका मैंने अपने पिछले उस लेक्चर में भी जिक्र किया था कि जब हमारे सामने कोई शेरी तख्लीक होती है, चाहे वो गज़ल हो, चाहे नज़्म हो, चाहे किसी और शायर की कही गई हो या आपकी खुद कही गई शेरी तख्लीक हो, अगर आप खुद शेर कहते हैं तो हमारे लिए चंद बुनियादी चीज़ों का फ़न शेर के हवाले से चंद बुनियादी चीज़ों का जानना इंतहाई अहम है। और वो बुनियादी चीज़ें क्या हैं कि जिस शेरी तख्लीक को हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो किस बहर में है, उस बहर के अरकान क्या हैं, उन अरकान का वज़न क्या है, और फिर उस बुनियाद पे हम उस शेरी तख्लीक में मौजूद अशार की बल्कि मिसरों की तख्ती करते हैं कि आया हर मिसरा जो है वो बावज़न है और मुतलका बहर पर पूरा उतरता है। तो गालिब की जो गज़ल जिसका अभी हमने ज़िक्र किया, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तो आइए पहले इसके अरकान, जिस बहर में ये गज़ल कही गई है उसके अरकान हम देख लेते हैं। तो मफ़ाइलुन, फ़इलातुन, मफ़ाइलुन, फ़ौलुन, ये 4 अरकान हुए। मैं फिर दोहराता हूँ, मफ़ाइलुन, फ़इलातुन, मफ़ाइलुन, फ़ौलुन। अब हम
ان अरकान का वज़न देखते हैं। पहला रुकन मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन, मफ़ा एक दो, इलुन एक दो, तो मफ़ाइलुन का वज़न हुआ एक दो एक दो। उसके बाद फ़इलातुन, फ़ाइलातुन नहीं, उसका वज़न कुछ और है। यह है फ़इलातुन, यानी इस बहर में जिस रुकन की हमें ज़रूरत है वो फ़ाइलातुन नहीं फ़इलातुन है, और फ़इलातुन का वज़न फ़ई एक एक, लातुन दो दो, एक एक दो दो, तो फ़इलातुन का वज़न हो गया एक एक दो दो। और जो तीसरा रुकन है वो फिर वही है जो पहला रुकन था, मफ़ाइलुन, तो ज़ाहिर है उसका वज़न एक दो एक दो। और चौथा और आखिरी जो रुकन है वो है फ़ौलुन, और फ़ौलुन का वज़न दो दो है। तो हमें एक रियायत हासिल है, वो ये कि बहर के आखिर पर अगर हमें किसी मिसरे में ज़रूरत पड़ती है तो हम एक का इजाफा यानी एक अदद का इजाफा कर सकते हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि ये एक अदद का इजाफा गज़ल की बहर के कहीं दरमियान में या आगाज़ में हरगिज़ नहीं किया जा सकता। अलबत्ता आखिर पर हम एक अदद का इजाफा कर सकते हैं। यानी इस बहर में जिसके अरकान का भी हमने जिक्र किया, मफ़ाइलुन, फ़इलातुन, मफ़ाइलुन, फ़ौलुन, तो आखिरी रुकन जो फ़ौलुन है उसका वज़न हमने कहा दो दो है, तो हम फ़ौलुन की जगह मफ़ऊल भी कर सकते हैं, और मफ़ऊल का वज़न होगा दो दो एक, यानी आखिर पर एक का इजाफा हुआ। तो अभी हमने इस बहर के जो अरकान देखे, उनका वज़न देखा, तो इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर हम इस बहर के इस गज़ल के चंद अशार जो हैं उनकी तख्ती करते हैं। तो आइए देखते हैं। जी, तो ये गालिब की गज़ल का मतला है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अरकान का भी हमने जिक्र किया, मफ़ाइलुन, फ़इलातुन, मफ़ाइलुन और फ़ौलुन। और फ़ौलुन के साथ में हम ज़रूरत पड़ने पर मफ़ऊल भी कर सकते हैं। ठीक, मफ़ाइलुन का वज़न एक दो एक दो, जैसे अभी मैंने अर्ज किया। फ़इलातुन का वज़न एक एक दो दो, और मफ़ाइलुन, तो मफ़ाइलुन का वज़न भी क्या हुआ, माजरत खा हूं मैं थोड़ा सा जी। तो मफ़ाइलुन का वज़न जैसे पहले रुकन में मफ़ाइलुन है, तीसरे रुकन में भी मफ़ाइलुन आया, तो इसका वज़न एक दो एक दो। और फिर फ़ौलुन, फ़ौलुन का वज़न दो दो, और अगर इसको हम मफ़ऊल करें तो फिर दो दो एक, दो दो एक। तो अब देखिए
ہم تختی پہ آتے ہیں، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. ہر ایک. اچھا، مصرع اول میں آغاز میں ہی ہمیں یہ جو الف ہے، الف واصل، یعنی اس سے واسطہ پڑتا ہے. اب الف واصل کیا ہے؟ گزشتہ لیکچر میں نے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ الف واصل ہوتا کیا ہے. اگر الف واصل کہیں شعر میں آئے تو ہم اس کو کس طرح سے وزن سے ہٹا کے اس سے پچھلا حرف اس کے اگلے حرف سے ایک دم جوڑ دیتے ہیں. یعنی ہر ایک ہے یہ، ہر ایک. جب ہم ہر ایک پڑھیں گے تو ایک کا وزن جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا. تو اس کا وزن کیا بنے گا؟ ہر کا دو، ایک کا دو ایک، یعنی الف یہ کا دو اور کاف کا ایک، یعنی دو دو ایک. ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک دو دو ایک. لیکن ہمیں وزن کون سا چاہیے؟ دو دو ایک نہیں چاہیے، ایک دو ایک، اور پھر دو بعد میں آتا ہے. فی الحال ایک دو ایک چاہیے. تو اب ایک دو ایک کے لیے ہمیں اس الف کو الف واصل جاننا ہے. اور الف واصل کے لیے کیا کرنا ہے؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس سے پچھلا حرف جو رے ہے اس کو الف کے اگلے حرف یہ سے ملانا ہے اور الف کو وزن سے گرا دینا ہے. یعنی اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہر ایک نہیں پڑھیں گے، ہر ایک. ہر ایک بات پہ کہتے ہو، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. ہر ایک. اب یہ ہر ایک نہیں پڑھا گیا بلکہ الف واصل کے سبب اس کو ہر ایک پڑھا گیا. اب ہر ایک کا وزن کیا بنا؟ ہر ایک. ذرا دھیان سے دیکھیے گا، خشک سا وزن ہے، خشک سا موضوع ہے یہ، تو تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہر ایک. اب ہے جو ہے یہ الگ رہا، رے یہ ملا، رے یہ، اور پھر آخر پہ کاف. وزن بنا ہے کا ایک، رے اور یہ کا دو، اور اس کاف کا ایک، یعنی ایک دو ایک. اور ہمیں ایک دو ایک ہی چاہیے. تو ہر ایک بات. اب یہاں با جو ہے وہ اس میں دو حروف ہیں، بے اور الف، تو ظاہر ہے اس کا وزن دو ہو گیا. یعنی ہر ایک با یہاں تک، ہر ایک با تک جو ہے مفاعل ان کا وزن آ جاتا ہے ایک دو ایک دو. دیکھیے، ہر ایک با مفاعلن، ہر ایک با مفاعلن. اب یہاں رہا تے، تو یہاں سے اب آگے ہم چلتے ہیں. اب یہ تے کس میں شامل ہے؟ یہ فعیلاتن کے رکن میں شامل ہے. اب دیکھیے تے ف، یعنی تے کا وزن کتنا ہے؟ ایک، اکیلا ہے. پھر پے آیا، پے میں دو حرف ہیں، پے اور ہے. تو جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے عرض کیا تھا اور کافی تفصیل سے اس پہ بات ہوئی تھی کہ چار ایسے حروف عطف جن کو ہم ضرورت پڑنے پر جو ہیں اپنے ضرورت پڑنے پر چار حروف عطف کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وزن سے گرا سکتے ہیں. چار حروف عطف، یہ دھیان میں رہے. ضرورت پڑے تو وزن سے ان کو گرایا جا سکتا ہے، لیکن چند شرائط پر.
اب اس چیز کو پھر تفصیل سے دہرایا جائے تو یہ کام جو ہے کافی طوالت پکڑے گا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ذکر ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو باتیں یہاں پہ آتی ہیں ان کا ذکر تو کرنا پڑے گا۔ دیکھ لیجئے، یہ حروف عطف 4 ہیں، الف، واو، ہے اور یہ۔ الف، واو، ہے اور یہ، تو یہ ایسے حروف عطف ہیں کہ جو کبھی ضرورت پڑنے پر اشعار میں وزن سے گر جاتے ہیں، ان کو ہم گرا کے پڑھ سکتے ہیں وزن سے۔ کتنے ہیں یہ؟ 4، آپ تھوڑا ذہن نشین کیجئے، الف، واو، ہے اور یہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک نون گنا ہے، تو نون گنا جو ہے وہ وزن میں کبھی بھی شمار نہیں ہوتا، چاہے یہ نون گنا کسی لفظ کے آخر میں آئے چاہے درمیان میں آئے۔ میں لفظ ہے، میم، یہ نون گنا تو آخر میں آتا ہے تو وہاں بھی اس کا وزن نہیں ہے۔ آنکھ ہے، آنکھ، تو آنکھ میں یہ نون گنا درمیان میں آتا ہے، یعنی لفظ کے درمیان میں، تو وہاں بھی اس کا وزن نہیں ہے۔ جو آنکھ کا وزن ہے وہی آنکھ کا وزن ہے، یعنی نون گنا وزن میں شمار نہیں ہوتا۔ اب یہ 4 حروف جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، الف، واو، ہے اور یہ، ان 4 حروف کو ہم وزن سے گرا سکتے ہیں، لیکن چند شرائط پر، اور وہ شرائط لمبی چوڑی ہیں جس کا میں نے پچھلے اپنے لیکچر میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو یہاں جو حرف ہمیں اوپر ضرورت پڑتا ہے تو اس کی ہم تفصیل آگے بتاتے جائیں گے کہ کہاں پہ کس کنڈیشن میں، کی شرط پہ ہم ان حروف میں سے کسی کو گرا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم واپس مطلع پر چلتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے بات کی با، ہر ایک با مفاعل، 1 2 1 2، پھر تے کا وزن 1 آ گیا، اور پہ ہے یہاں پر ہم پہنچے تھے، تو ہے کو ہم نے گرا لیا۔ کیوں گرایا؟ کیونکہ ہمارے پاس رعایت حاصل ہے کہ حروف عطف جو 4 ہیں ان کو ضرورت پڑنے پر گرایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ہے یہاں کہاں پہ آیا ہے؟ لفظ کے آخر میں۔ تو لفظ کے آخر میں ان 4 حروف عطف میں سے جو بھی حرف لفظ کے آخر میں آئے اس کو وزن سے گرایا جا سکتا ہے۔ تو ہے کو جب وزن سے گرایا تو باقی کیا بچا ہمارے پاس؟ پے۔ تو یہ اب اس کو پے نہیں پڑھیں گے، پے، تے اور پے ایک ایک وزن ان کا آیا، اور کہتے، کہہ 2 تے 2، یعنی تے بڑی ہے تو یہ آ گیا 2 2، یعنی تپے کہتے، بات پہ کہتے۔ تو اب ہم یہاں تک چونکہ پہنچے، ہم یہاں سے پھر دوبارہ اس کو پڑھیں گے۔ یہاں تک دیکھ لیجئے، ہر ایک بات پہ کہتے، ہر ایک بات پہ کہتے، مفاعل فعلات، مفاعل فعلات۔ اب کہتے کے بعد ہو، اب ہمیں وزن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر مفاعل کا رکن آیا، اس میں پہلے 1 کی ضرورت ہے۔ یہاں ہمارے پاس 2 حرف ہیں، ہے اور واو، تو ظاہر ہے، لیکن واو جو ہے غالب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس کو ہم وزن سے گرا سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے بات کی الف، واو، ہے اور یہ، تو اور واو ہے بھی کہاں پہ؟ لفظ کے آخر میں ہے، اس لیے ہم نے اس کو وزن سے گرایا۔ ہو، اب ہم ہو نہیں پڑھیں گے، ہو۔ اب وزن کتنا آیا؟ واو کو گرا کے 1 آیا، ٹھیک ہے۔ تم، تے اور میم 2 حرفی لفظ ہے تو 2 وزن ہو گیا۔ اب کی
کی میں بھی آخر پر ہے تو اس کو گرائیں گے تو کاف رہے گا، اس کا وزن 1۔ تو میں 2 حروف ہیں تے اور واو، تو دونوں ہم پڑھیں گے تو یہ 2 آ گیا۔ یہاں اب آپ کہیں گے یہاں واو گرایا تو یہاں کیوں نہیں گرایا؟ لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے گرانے کی۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں ہم حروف عطف میں سے جو 4 حروف عطف ہیں ان میں سے ہم ضرورت پڑنے پر ان کو گرا سکتے ہیں وزن پہ، خاص کر جب وہ الفاظ کے آخر میں ہوں۔ تو اس لیے یہاں ضرورت نہیں، تو ہم نے دونوں حروف کو پڑھا۔ تو یہ 2 آ گیا۔ ہو تم کہ تو مفاعلن، ہو تم کہ تو مفاعلن، 1 2 1 2۔ اب آگے دیکھیے کیا ہے، کیا ہے۔ اب اس کیا پہ تھوڑا سا دھیان پہلے دیجیے۔ کیا لکھا تو ایسے ہی یعنی جاتا ہے، جب ہم اسی کو اسی طرح سے لکھیں گے تو پڑھتے اس کو ہم 2 طرح سے ہیں، یعنی کیا اور کیا لکھنا ہے اسی طرح سے، املا اس کا یہی ہوگا، یعنی تم نے کیا کیا۔ اب کیا آ گیا، تم نے کیا کیا، پہلے بیچ میں کیا آیا، آخر پر کیا آیا، تو جو بیچ میں کیا آیا تم نے کیا کیا، تو کیا کا وزن 2 اور آخر پر جو کیا آیا اس کا وزن 1 2۔ تھوڑا اس کی میں وضاحت کروں گا کہ میں نے کام کیا، میں نے کام کیا۔ اب کیا جب پڑھنا ہو تو اس میں یہ کا وزن بھی شامل ہوگا، یعنی کاف یہ الف، کاف علیحدہ یہ الف یا کیا، تو 1 2 اس کا وزن بنا۔ لیکن کب؟ جب ہم نے اس کو کیا کے طور استعمال کیا، یعنی میں نے کام کیا۔ اب اگر اس کو ہم کیا کے طور استعمال کریں گے، یعنی ایک استفہامیہ انداز میں اس کو استعمال کریں گے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اب کیا، اب یہاں پر جب ہم کیا آیا تو پھر یہ جو ہے وہ وزن میں شمار نہیں ہوگا، پھر اس کو ہم کیا پڑھیں گے۔ جو کاف الف کا وزن ہوگا وہی پھر کاف یہ الف کا وزن بھی ہو جائے گا یہ کو گرا کے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ ہے جس پر بات کرنا ضروری ہے۔ ابھی ہم نے بات کی کہ نون گنا جو ہے وہ وزن میں شمار نہیں ہوتا، کسی بھی صورت میں نہیں ہوتا، چاہے وہ لفظ کے آخر میں آئے چاہے وہ درمیان میں آئے۔ جیسے مانگ، چھلانگ یا بانگ، تو وہاں پہ بھی یہ بصورت نون گنا آتا ہے اور وزن میں شمار نہیں ہوتا، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ لیکن یہ کے ساتھ جو یہ ہے یہ بھی یہ ہے، یعنی چھوٹی یہ ہو بڑی یہ ہو، اس کے ساتھ کیا ہے کہ عام طور پر جب یہ لفظ کے آخر میں آئے تو ہم اس کو گرا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں حروف عطف جو گرائے جا سکتے ہیں ان پر کافی تفصیل سے بات کی ہے، اور آپ کو اگر یاد ہوگا تو میں نے وہاں یعنی اپنا جو بات بیان کرتے ہوئے میں نے لفظ استعمال کیا ہے عام طور پر، تو عام طور پر آخر میں آ جائیں تو گرایا جا سکتا ہے۔ لیکن اب یہاں کیا میں یہ عام طور پر نہیں ہے، خاص طور پر ہے۔ یعنی یہاں دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہو گیا وزن سے گرانا،
ایک ہوتا ہے وزن میں شمار نہ ہونا. یہاں پر تو ہم نے ہے کو وزن سے گرایا، شمار یہ تھا وزن میں لیکن اس کو ہم نے گرایا. یہاں پر ہم نے واو کو وزن سے گرایا، یہ وزن میں شمار تھا لیکن ہم نے وزن سے گرا دیا، یہ تو الگ بات ہے. لیکن ایک اور بات یہ ہوئی کہ وزن میں شمار ہی نہیں ہے، جیسے نون گنا، اور اسی طرح یہاں پر یہ جو ہے وہ وزن میں شمار ہی نہیں ہے. دیکھیے، ہم کسی بھی بڑی زبان سے متعلق کوئی قواعد جو ہیں وہ ان کو تشکیل دیتے ہیں، یعنی گرامر کو، لیکن کسی بھی زبان کا گرامر جو ہے وہ اس زبان کی تمام تر باریکیوں کا احاطہ نہیں کرتا. میں آپ کو مثال دوں، انگریزی زبان کو لیجئے. بالکل آسان سی بات جو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پی یو ٹی اور بی یو ٹی دونوں الفاظ میں درمیان میں یو آتا ہے. ایک کو ہم پٹ پڑھتے ہیں اور دوسرے کو ہم بٹ پڑھتے ہیں، اس کو بھی بٹ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اہل زبان ایسا چونکہ نہیں کرتے تو رائج اسی طرح سے ہے کہ بی یو ٹی بٹ اور پی یو ٹی پٹ. اب مجھے بتائیے کہ گرامر میں، انگریزی زبان کے گرامر میں اس بات کے لیے کون سا اصول ہمارے پاس ہے؟ کوئی اصول موجود نہیں ہے. تو دراصل ہر زبان کے ساتھ ایسا ہی ہے. اسی لیے گزشتہ لیکچر میں جب میں نے حروف عطف کی بات کی، ان حروف عطف کی بات جن کو کہ اشعار میں ضرورت پڑنے پر گرایا جا سکتا ہے، تو میں نے کہا تھا، جب ان کی شرائط پر ہم بات کر رہے تھے کہ کن شرائط کے تحت ان حروف کو جو ہے گرا کے پڑھا جا سکتا ہے، تو میں نے کہا تھا عام طور پر. آپ پھر دوبارہ وہاں رجوع کر سکتے ہیں. تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر کہیں کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ کوئی خاص طریقہ اپنانا ہے کہ کیا ہم نے یہ کو گرایا نہیں بلکہ وزن میں شمار ہی نہیں کیا. کیا؟ میرے خیال میں اس بات کی وضاحت ہوئی ہوگی. تو ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. اب یہاں کیا دو وزن اور ہے اور یہ دو وزن، یعنی دو فعلن، ٹھیک ہے نا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ مفعول ضرورت پڑنے پر کسی مصرے میں استعمال کیا جا سکتا، نہیں بھی ضرورت پڑے تو نہیں بھی استعمال ہوگا، فعلن ہی تمام اشعار میں چلتا جائے گا. اب ہم مصرع ثانی کو دیکھتے ہیں. تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم ہی کہو. اب دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ نون گنا جو ہے وہ وزن میں شمار ہوتا ہی نہیں، تو چھوڑیے. اس سے پہلے کیا آیا؟ یہ. تو یہ کو ہم گرا کے پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں بات آئی کہ یہ کو ہم تو آخر پر گراتے ہیں، تو یہاں ہم نون گنا سے پہلے کیوں گرائیں گے؟ ہاں، اس کی وجہ ہے کیونکہ نون گنا کا اپنا کوئی وزن نہیں ہے، یہ وزن میں شمار ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس سے پہلے اگر یہ آئے، واو آئے، الف آئے، ہے آئے، تو اس کو ہم گرا سکتے ہیں نون گنا سے پہلے. اگر یہاں نون گنا کی جگہ کوئی اور ایسا حرف ہوتا جو گرایا نہیں جا سکتا ہے، فرض کرو میم ہوتا، یعنی مثال کے طور پر نون ہوتا، نون گنا کی جگہ نون ہوتا، تو پھر ہم اس یہ کو وزن سے گرا نہیں سکتے. چونکہ نون گنا کا وزن کوئی نہیں ہے، اس لیے اس سے پہلے والے حرف کو بھی، چاہے وہ یہ ہو، واو ہو، الف ہو یا اے ہو، تو اس کو ہم گرا کے پڑھ سکتے ہیں. اب یہ اور نون گنا کو نکال کے ہمارے پاس کیا بچا؟
तुम ही, यानी ते मीम और हे। अब तुम ही, तू का एक, मीम हे का दो, तुम ही एक दो। कहो, कहो, का एक, हे वाव का दो, तो तुम ही कहो एक दो एक दो। फिर देखिए, तुम ही कहो मफाइलुन, तुम ही कहो मफाइलुन, यहां तक। अब आया कि अब इसमें भी आखिर पे हे है, तो हम गिरा सकते हैं। हे को वजन से गिराया तो बाकी काफ बचा, काफ का वजन एक। ये में हे है तो हे को गिराया और ये का वजन एक। कि ये, अब कि ये नहीं पढ़ेंगे, कि ये एक एक, अंदाजे। अब देखो, इसमें जे को रहने पहले देते हैं, अंदा तक कि हमारा जो है वो फ़इलातुन पूरा हो जाता है रुकन। यानी कि एक, ये एक, अन अलिफ नून अन, दो दाल अलिफ दा दो, कि ये अंदा फ़इलातुन, कि ये अंदा फ़इलातुन। अब यहां बचा जेर, ये जे, और ये जे जो है ये अब इस रुकन में आएगा मफाइलुन में, यानी जे तो ये एक वजन अकेला है तो एक वजन पे। अब आगे क्या है, गुफ्तगू, गुफ दो, ता एक, गु दो, यानी गाफे गुफ, गुफ आ गया तो दो का वजन, ते अकेला रह गया, गुफ्तगो, यानी गाफे दो, गाफ वाव दो, बीच में अकेला ते। तो ये आया गुफ्तगू, यानी दो एक दो। अब एक दो एक दो, एक दो एक दो। अब आगे वही क्या है, तो उस पर हमने बात की, वो आया दो दो। इस तरह से मतलब जो है इसकी हमने तख्ती की। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस गजल में गालिबन 10 अशार हैं। अब 10 अशार की तख्ती के लिए तो काफी सारा वक्त चाहिए। हाँ, इसके बाद भी इस गजल के किसी शेर की तख्ती पर बात करने की जरूरत हो तो जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त हम मतले के बाद सीधा मक्ता पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये मक्ता आ गया। हुआ है शाह का मसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हुआ है, हु एक, वाव अलिफ दो, है का ये गिराना है हमने, हे के साथ जो ये है इसको गिरा के फिर एक बचेगा, खाली है एक, और शाह को पूरा पढ़ना है, यानी शीन और हे दोनों हरूफ को, तो ये आ गया दो। यानी हुआ है शाह मफाइलुन, हुआ है शाह मफाइलुन, एक दो एक दो, यहां तक, यहां तक। अब का, अब यह का है लेकिन हमें वजन चाहिए एक, तो हम इस अलिफ को गिरा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है 4 हरूफ में ये भी शामिल है, 4 हरूफ अतिफ में अलिफ भी शामिल है जिसको हम वजन से गिरा सकते हैं। तो अलिफ को गिराइए तो बाकी काफ बचा, काफ का वजन एक। फिर मसाहिब, म अलग है और स्वाद अलिफ अलग है, मसा, मसा, तो मा एक, स्वाद अलिफ दो, और हे बे दो, तो ये हो गया का मसाहिब, कानी का मसाहिब, एक एक दो दो, का मसाहिब फ़इलातुन, का मसाहिब फ़इलातुन। अब आगे चलिए, फिरे, फिरे है इतराता, है ना। तो अब देखिए, फिरे, फि एक, रे और ये जो है दो मिलाकर हम पढ़ेंगे तो दो हरूफ का ये वजन आ जाएगा, ये दो, फे अकेले इधर है। देखिए ना, अब आप ये सवाल भी कर सकते हैं
کہ فرے کا وزن 1 2 کیوں ہے، 2 1 کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جس طرح سے ہم جس لفظ کو پڑھیں گے تو وزن ویسے ہی بنے گا نا. یعنی فرے پڑا، فی الگ پڑا، رے الگ پڑا، اس لیے اس کا وزن فی رے 2. اور اپنی مرضی سے ہم کسی لفظ کو نہیں پڑھ سکتے. جو اہل زبان کا دستور ہے، جو ادبی زبان میں جس طرح سے الفاظ کا تلفظ موجود ہے ٹیکسالی زبان میں، اسی طرح سے ہم نے الفاظ کو ادا کرنا ہے، خصوصاً اشعار میں. تو یہ فرے فی 1 اور رے یہ کا 2 اور ہے میں پھر ہم یہ کو گرا دیں گے کیونکہ ہمیں 1 کا وزن ضرورت ہے. اب دیکھیں ہمیں 1 کا وزن ضرورت ہے یہاں. اب اگر یہاں ہے کے ساتھ میں یہ الف واو اور ہے یعنی 4 حروف عطف کے علاوہ کوئی اور حرف ہوتا حروف تہجی کا تو ہم اس کو گرا نہیں سکتے تھے. یعنی گرا تو سکتے ہم صرف 4 حروف عطف کو. تو یہ جو ہے یہ ہم گرا، فرض کرو یہاں نون ہے، بے ہے، پے ہے، تے ہے، تو ان کو تو ہم گرا نہیں سکتے تھے. تو کیا نتیجہ نکلتا کہ یہ مصرع جو ہے وہ وزن سے گر جاتا. لیکن یہ مصرع استاد محترم مرزا غالب کا مصرع ہے. تو دیکھیے ہے کو کس طرح سے ہمیں اجازت، یہاں رعایت ہے کہ ہم اس یہ کو گرا کے اس کا وزن 1 کر لیں. اور پھر 2، اس 2 کے لیے ات، یعنی راتا کو رہنے دیجیے. ابھی دیکھیں نا، ہم نے وزن دیکھنا ہے. الف زیر تے جو ہے ات، یعنی الف اور تے 2 حروف ہو گئے. الف تے تو یہ 2 حروف کا وزن آ گیا. یعنی فرے ہے ات 1 2 1 2، فرے ہے ات مفاعلن. اب آ گیا راتا، ات اس کے ساتھ آیا، مفاعلن کے رکن کے ساتھ ات آ گیا، اور راتا اب ہم نے فعلن کے ساتھ. را رے الف 2 تے الف 2، یہ ہو گیا راتا. اب مقطع کا مصرع ثانی. وگرنہ شہر میں، و 1 گھر 2 نا کا ہے گراؤ تو 1 ہی رہے گا نون 1. شہ یعنی شین ہے 2، یہ جو رے شہر کا ہے وہ آئے گا فاعلاتن کے وزن میں. یعنی مفاعلن کے وزن میں صرف یہاں تک آتا شہ تک. وگرنہ شہ مفاعلن وگرنہ شہ. تو یہاں ایک بات کا میں ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں. باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یعنی بات میں سے بات نکلتی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ ہم بہت زیادہ بات کو یعنی اس لیکچر کو طویل کر لیں تو اس میں آگے بڑی طرح سے دقتیں آتی ہیں. تو شہر پہ ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں. دیکھیے اسی ان معنوں میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نگر. نگر کا وزن اپنا ہے الگ، اور شہر کا وزن اپنا ہے. حالانکہ نگر میں بھی 3 حروف ہیں اور شہر میں بھی 3 حروف ہیں. یعنی 6 حرفی لفظ نگر بھی ہے اور 6 حرفی لفظ شہر بھی ہے. لیکن اب اہل زبان شہر کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ 2 1 کے وزن پر. شہر شہر شہر، یعنی شین ہے کو پہلے اکٹھے ملاتے ہیں، فوراً ملاتے ہیں، شہ اور پھر رے شہر. یعنی شین ہے کو اکٹھے ملایا تو شہ اور پھر یعنی دیکھیں اگر اس کے ہم ہجے کریں تو اس طرح کریں گے کہ شین ہے شہ رے معکوف. رے معکوف یعنی یہ اکیلا ہے اب رے، تو شین ہے کا 2 وزن ہو گیا، رے کا 1، تو وزن لفظ کا بنا 2 1. لیکن نگر کے ساتھ ایسا نہیں ہے. نگر کا لفظ جو ہے
وہ ٹکسالی زبان میں اور اساتذہ کے یہاں یعنی ادبی زبان میں اس کو ہم نگر نہیں پڑھیں گے. نگر یعنی اس کا نا پہلے الگ اور گاف رے الگ، یعنی پہلے نا والا نگر جو ہے اس کا نا جو ہے وہ الگ رہے گا ایک، اور گاف اور رے اگلے دو حروف جو ان کو ملا کر پڑھیں گے تو وہ ہوگا نگر. نگر یعنی ایک دو کا وزن، شہر کا وزن دو ایک، نگر کا وزن ایک دو. حالانکہ یہ بھی تین سہ حرفی لفظ ہے اور وہ بھی سہ حرفی لفظ. یہ ضمن بات آ گئی. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. یہ میں نے وضاحت کرنا تھا کہ شہر کا وزن جو ہے وہ دو ایک ہے. وگرنہ شہ تو ہم نے کیا کیا کہ شہ تک یعنی اس میں رے جو ہے رہ گیا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے وگرنہ شہ مفاعلن، یہ رے جو ہے یہ فعلاتن کے ساتھ آئے گا. اب رے ایک اکیلا تو وزن ایک. میں، اب میں آخر پر وہی بات نون گنا کے پہلے یہ، تو چونکہ نون گنا کا کوئی وزن نہیں، اس سے پہلے آنے والا کوئی بھی حروف عطف جو ہے جو گرایا جانے والا ہے اس کو ہم گرا سکتے ہیں. تو یہ اور نون گنا کو گرا کے باقی یعنی کہ نکال کے باقی رہا ہمارے پاس میم، تو اس کا وزن ایک. رے ایک، میں کا میم ایک، میں. اب غالب، غین الف دو، لام بے دو. تو اس طرح سے یہ رے یعنی ر میں غالب، وگرنہ شہر میں غالب، فعلاتن مفاعلن فعلاتن، وگرنہ شہر میں غالب مفاعلن فعلاتن. اب پھر مفاعلن کی آبرو کیا ہے؟ ہمیں وزن درکار ہے ایک، اور یہاں کاف کے ساتھ ہے چھوٹی یہ، تو چھوٹی یہ کو ہم وزن سے گرا سکتے ہیں. تو باقی بچا کاف کا وزن ایک. اب ہمیں چاہیے دو، اور وہ الف مدہ. ہاں الف جو ہے وہ اگر وزن میں شمار ہوتا ہے تو اس کا وزن صرف ایک ہوتا ہے. الف کا وزن ایک ہے. حروف تہجی کے جتنے بھی حروف ہیں الگ الگ ان کا ایک ایک ہی وزن ہے. تو اسی طرح سے الف کا وزن ایک ہے، لیکن الف مدہ کی چونکہ آواز لمبی ہوتی ہے اس لیے اس کا وزن دو ہو جاتا ہے. یہ آپ تھوڑا ذہن نشین کیجئے گا. یعنی الف کا وزن ایک اور الف مدہ کا وزن اس کی لمبی آواز کے سبب دو. تو یہ گرایا تو کاف رہا ایک، الف مدہ کا دو وزن، برو ب کا ایک، رو کا دو. تو یہ آ گیا کہ آبرو ایک دو ایک دو. مفاعلن کی آبرو، مفاعلن کی آبرو. اب آگے ہے کیا ہے، تو وہی آ گیا فعلن یعنی کیا دو اور ہے دو. تو ہم نے دیکھا کہ مرزا غالب کا مطلع اور مقطع جو ہے اس کی ہم نے تختی کی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے اور بھی اشعار ہیں. اگر آپ نے کبھی ضرورت محسوس کی کہ ہمیں کسی اور اس کے شعر کی یا تمام تر اشعار کی جو ہے وہ تختی کرنا چاہیے، تو میں خاکسار حاضر ہوں. اس آج جو کچھ ہم نے باتیں کی ان میں بھی اگر کوئی بات وضاحت طلب رہی ہوگی تو آپ حکم کیجئے گا. کیونکہ دیکھیے سامنے کوئی بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ بات کی جا رہی ہو تو اسی وقت کوئی سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اس طریقہ کار میں چونکہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات مزید وضاحت طلب ہوگی، آپ یعنی چاہیں گے کہ اس کی وضاحت کی جائے، تو آپ ضرور حکم کیجیے گا. شکریہ.